Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our lecture is about the history of subcontinent. सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में हमने यहाँ पर अकबर तक पढ़ा। जलालुद्दीन अकबर जो हुमायूं का बेटा था उसका दौर पढ़ लिया। आज जहांगीर से शुरू करते हैं। जहांगीर के हवाले से सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि जहांगीर का असल नाम क्या था। जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन था। नूरुद्दीन मुग़ल हुक्मरानों में असल नाम के बजाय उनके अलकाबात, उनके खिताब और तखल्लुस वग़ैरह ज़्यादा मशहूर होते हैं। चूँकि मुग़ल दौर में बरसग़ीर पाक व हिंद की ज़बान पर्शियन थी, फ़ारसी थी, इसलिए उन्होंने अपने हर बादशाह ने अपने वली-ए-अहद के लिए एक इस तरह का लक़ब या तखल्लुस मुतय्यन किया, उसको तखल्लुस दिया जो एक ख़ास मायने रखता हो। यहाँ पर नूरुद्दीन के लिए उन्होंने जहांगीर पर्शियन लफ्ज़ है। आपसे पूछा जा सकता है जहांगीर किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके मानी है तमाम जहान पर कब्ज़ा करने वाला। जहांगीर तमाम आलम पर काबिज़ बादशाह। जहांगीर 1605 अक्टूबर 1605 को अक्टूबर 1605 को अपने वालिद अकबर की वफ़ात के बाद बरसर इक़्तिदार आया। अक्टूबर 1605 को अकबर की डेथ हुई, जलालुद्दीन अकबर की डेथ हुई तो जहांगीर बरसर इक़्तिदार आया। जहांगीर के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर के वालिद जलालुद्दीन अकबर ने एक दीन ईजाद किया जिसका नाम उन्होंने दीन इलाही रखा। दीन इलाही हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और दीगर छोटे छोटे मज़हबों के तालीमात को यकजा करके एक दीन बनाया गया, एक वे ऑफ लाइफ दिया गया ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दिया जा सके। इसी वजह से उन्होंने तकरीबन रुबा सदी यानी 50 साल तक बरसग़ीर पाक व हिंद पर हुकूमत की अकबर ने। दीन इलाही एक इस तरह का दीन था जो मग़लूबा था, जो एक कलेक्शन थी मुख्तलिफ अदियान के तालीमात की, और अकबर ने अपने आप को ज़ल इलाही करार दिया। ज़ल इलाही यानी ज़मीन पर अल्लाह का नायब या ज़मीन पर अल्लाह का साया। लेकिन जैसे ही अकबर की डेथ हुई 1605 में जलालुद्दीन अकबर फोत हुआ तो जहांगीर बरसर इक़्तिदार आया। नूरुद्दीन जहांगीर इसके तख्त नशीनी के वक्त एक अजीम शख्सियत मुजद्दद अल्फ़सानी ग्वालियर के किले में कैद थे। वो ग्वालियर के किले में अकबर ने उनको कैद कर रखा था क्योंकि वजह ये थी पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में वाहिद शख्सियत थी, वाहिद पर्सनलिटी थी, वाहिद स्कॉलर थे मुजद्दद अल्फ़सानी जिन्होंने जलालुद्दीन अकबर के सामने रेजिस्ट किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، گردن نہ جھکی جس کی اکبر و جہانگیر کے آگے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، یعنی اکبر اور جہانگیر کے سامنے ان کی گردن نہ جھکی۔ جہانگیر نے تخت نشینی کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشرائز کرنا چاہا کہ وہ دین الہی کو تسلیم کر لے، مغلوں کے برصغیر میں نئے رائج شدہ دین کو فالو کرے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بالآخر حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات، مجدد الفسانی یعنی شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات کام کر گئی، اور جہانگیر، نور الدین جہانگیر نے وہ تائب ہوا، انہوں نے اپنے والد کے بنائے ہوئے دین سے توبہ کی اور واپس اسلام کی طرف رجوع کیا۔ گوالیار کے قلعے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا گیا، ان کو نہایت پروٹوکول دیا گیا، اور اس طرح برصغیر سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے ایک غلط دین یا ایک غلط وے آف لائف کو ہمیشہ سے ختم کر دیا گیا۔ یہ علماء کی ریزسٹنس تھی، یہ اسکالرز حضرات جو دین کے حقیقی ڈیفینڈرز تھے، ان کی یہ توانائیاں، ان کی کاوشیں رنگ لے آئی، اور دین الہی ہمیشہ کے لیے جو 50 سال تک نافذ رہا پورے ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے جہانگیر کے حوالے سے کہ جہانگیر نے برصغیر پاک و ہند پر کتنے سال تک حکومت کی؟ جہانگیر نے پورے 22 سال تک برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور وہ برصغیر پاک و ہند کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ 29 اکتوبر 1627 29 اکتوبر 1627 کو ڈیتھ ہوئی، کس کی ڈیتھ ہوئی؟ جہانگیر کی۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے 29 اکتوبر 1627 کو ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک شہنشاہ جہانگیر فوت ہوئے، اس دن کیا واقعہ ہوا؟ اس دن ایک نئے بادشاہ شاہ جہان کی تخت نشینی ہوئی۔ انتیس اکتوبر 1627 کو جہانگیر فوت ہوئے، اور ایک نئے بادشاہ شاہ جہان تخت نشین ہوئے۔ شاہ جہان کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل سوالات کیے جاتے ہیں۔ شاہ جہان کو تاریخ برصغیر پاک و ہند میں کون سا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ انجینئرڈ بادشاہ، انجینئر بادشاہ۔ تاریخ برصغیر پاک و ہند میں جتنے مغل گزرے، ان مغلوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ تعمیرات وہ شاہ جہان کے زمانے میں ہوئی ہے۔ شاہ جہان تعمیرات کا نہایت شوقین بادشاہ تھا، اس لیے ان کو انجینئر بادشاہ کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے جو بڑی عمارت ہے، جو نہایت تاریخی ورثہ ہے، اور 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، جو دنیا کے 7 عجائبات ہے، اس میں اس عمارت کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کو تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل، تاج محل کی تعمیر کس نے کی؟ تاج محل کی تعمیر شاہ جہان نے کی۔ یہ سوال بار بار کمیشن میں کیا جاتا ہے کہ شاہ جہان نے تاج محل کس کی یاد میں تعمیر کیا؟ اپنی زوجہ ممتاز
محل کی یاد میں جب ممتاز محل فوت ہوئی تو اس کی یاد میں شاہ جہان نے ایک عمارت تعمیر کی آگرہ میں. اس عمارت کو انہوں نے تاج محل کا نام دیا اور اپنی بیوی زوجہ ممتاز محل کی یاد میں اس کو تعمیر کیا. یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ جہان کی یہ بیوی جس کا لقب ممتاز محل تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام ارجمند بانو تھا. ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو تھا. یعنی ارجمند بانو کی یاد میں شاہ جہان نے یہ خوبصورت محل تعمیر کیا جس کو تاج محل کا نام دیا گیا اور یہ آگرہ میں تعمیر کیا گیا ارجمند بانو کی یاد میں. اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں شاہ جہان کی تعمیر کیے ہوئے دو مزید یا پاکستان میں شاہ جہان کی تعمیر کیے ہوئے دو عمارات کے نام بتائیں. تو آپ نے بتانا ہے ٹھٹھا کی جو جامع مسجد ہے اور مسجد وزیر خان. یہ دونوں عمارات تاریخی عمارات جو پاکستان میں موجود ہے وہ اس انجینئر بادشاہ شاہ جہان کے دور میں تعمیر ہوئے. شاہ جہان کو کس طریقے سے تخت و تاج سے علیحدہ کیا گیا؟ شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان ولی عہد بننے کے لیے رسا کشی شروع ہوئی، رکابتیں ہوئی. بالآخر شاہ جہان کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے، یہ ان کا بیٹا ہے، بیٹوں کے درمیان رکابتیں پیدا ہوئی. بالآخر یہ بیٹا تمام بیٹوں پر غالب آیا اور شاہ جہان کو اپنے والد کو قید کیا. قید کی حالت میں اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا. اس طریقے سے ایک انجینئر بادشاہ، تعمیرات کے شوقین بادشاہ اور تاریخ برصغیر پاک و ہند کے ایک نامور بادشاہ، اس کو تخت و تاج سے علیحدہ کیا گیا اور ایک نئے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تخت نشینی کا سفر شروع ہوا. وہ تخت نشین ہوئے اور ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر برسر اقتدار آئے. اورنگزیب کے حوالے سے سب سے زیادہ جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ آپ کے بادشاہی مسجد کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ لاہور کا تاریخی بادشاہی مسجد وہ کس کے دور میں بنا اور کب بنا. لاہور کا تاریخی بادشاہی مسجد جو شاہی قلعے کے سامنے واقع ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر ہوا. 1674 75 اور 76. 1674 75 اور 76 کو اس کی تعمیر، یعنی 1674 کو اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 75 76 اس کی تعمیر جاری رہی. 76 میں اس کی باقاعدہ تکمیل ہوئی. آپ نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے. 1674 75 76 میں برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی مسجد، اور یہ اس وقت اپنے قیام کے وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد لاہور میں تعمیر کروائی. اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی ایک نہایت اہلیت والی بیٹی، ٹیلنٹڈ بیٹی جو شاعرہ بھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام زیب النساء تھا. زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی ایک نہایت ٹیلنٹڈ بیٹی، ایک نہایت بہترین شاعرہ پارسی زبان کی، وہ زیب النساء تھی. اس کے علاوہ زیب النساء کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ شعر و شاعری میں وہ کون سا تخلص استعمال کرتی تھی. تو آپ نے بتانا ہے
مخفی کا تخلص، وہ اپنا تخلص وہ مخفی بیان کرتی تھی۔ آپ نے بتانا ہے زیب النساء پارسی زبان کی شاعرہ اور شعر و شاعری میں اپنا تخلص مخفی استعمال کرتی تھی۔ علاوہ ازیں اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بہت بڑا علمی کام ہوا، بہت بڑا علمی کام ہوا، اس علمی کام کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ فتاوی عالمگیری اس زمانے آج بھی ایک بہترین فتویٰ سمجھا جاتا ہے، فتاوی کی کتاب ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فتاوی کی کتاب تھی، یعنی فتاوی عالمگیری۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیری ایک بہت بڑی فتاوی کی کتاب ترتیب دی گئی، جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھی۔ اس طرح نہیں، بلکہ علماء کی جید علماء کی ایک کمیٹی، پورے برصغیر پاک و ہند اور نجد و حجاز کے علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے مختلف مسائل کے حوالے سے اسلامی شریعت کو مد نظر رکھ کر فتاوی دیے، اور اس کمیٹی نے اپنا کام اورنگزیب عالمگیر کی سرپرستی میں پیش کیا۔ اس کام کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا دور برصغیر پاک و ہند کا کون سا دور ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایک درخشاں دور ہے، یہ ایک روشن دور ہے۔ اس دور میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اسلام کی نہایت زیادہ خدمت کی گئی، اسلام کو پروپیگیٹ کیا گیا، ایک پرامن دور تھا اورنگزیب عالمگیر کا، اور بالآخر نہایت تقریباً ربع صدی سے زیادہ اورنگزیب عالمگیر نے برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور 1707 کو اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوئی۔ 1707 اس کے ساتھ آپ سے کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ظاہری طور پر ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، برصغیر کی ہسٹری پر روشنی ڈالتے ہوئے، مغلوں کا زوال کب شروع ہوا؟ آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں تو 1857 کو مغلوں کی حکومت ختم کر دی گئی، لیکن زوال کا آغاز کب شروع ہوا؟ اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے ساتھ۔ 1707 کو اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوئی، 1707 کے بعد مغل حکومت کا ڈکلائن شروع ہوا، اور بالآخر 1857 میں اس کی باقاعدہ بیخ کنی کی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا۔